الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. تبارك الله واحسن الخالقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنجوين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اللهم صل على سورہ مبارکہ پر نواسی نمبر سورہ اور اس کی یہ 27ویں آیت جس میں خدا تعالیٰ براہ راست خطاب کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے نفس مطمئن، ہم تجھ سے راضی ہیں. کہ واجب کر دے گا کسی قرآن میں صرف ایسا کتاب کہیں نہیں کہ خدا کلی طور پر کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں. کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے امتحان میں، اور خدا کب کس سے کیسے امتحان لے اس سے بہتر کوئی نہیں. ہم جان بھی نہیں پاتے خدا ہم سے کب کہتے ہیں. اور امتحان لینے کے بعد جو سند دی جا رہی ہے رضا الہی، یعنی امتحان لینے والا کہہ رہا ہے بس. کون سا امتحان سرکار سید الشہداء نے دیا تھا کربلا کی زمین کو، کہ آج بھی عقل انسانی حیران ہے. معصوم امام کو تو آپ چھوڑ دیں، ان کے چاہنے والوں نے جو قربانی دی کہ کتنی عظیم قربانی تھی. یعنی امام حسین کے خون کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے مرتبہ. آج بھی خاک چھپا. اور آپ دیکھیں دنیا نے جب بھی اہل بیت کے خلاف ظلم و جور کیا ہے تو اہل بیت کے معجزات ظاہر ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے یقین میں اضافہ ہوا. آپ نے 1802 میں جب وہابیوں نے حملہ کیا تھا کربلا، تو زمانے کے مرجع تھے سید علی، بہت ہی مقدس آدمی تھے. تو ظاہر سی بات ہے تو لوگ تیار نہیں تھے کہ کیا کوئی ایسا پڑوس میں رہتے تھے. انہوں نے حملہ کیا تو پوری زری کو جلایا، اور شروع کو اور جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ زبان کا بیان نہیں کر سکتا، وہ ذلیل حرکت اور روضے کو جلا کر 40 کی جلائی اور بیان اور قبر کو شکستہ کیا. لیکن اب اللہ کی مصلحت تھی کہ اس کے بعد وہ سید الکبریٰ جو ہے یعنی مرجع جو زمانے کے تھے کہ کافروں کا سردار بن کے ان کو کوئی اللہ کا معجزہ تھا. بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ان
ढूंढते ढूंढते पहले तो हमला किया वहाँ, फिर अब सैयद अली के घर की तरफ, मर्जे के घर की तरफ। तो ज़माने बताते हैं कि जो है यहाँ लकड़ी उकड़ी रखी जाती थी, पहले गोडाउन ऐसा होता था। तो अब वहाँ सब तो चले गए, तो हटा के ये खुद रह गए थे और एक छोटा बच्चा औरतें भूल गई। एक छोटा बच्चा सोची कि औरतें भूल गई, मतलब हड़बड़ाहट में वो बच्चा कहीं पहुँचे। अब जब देखा, अब खुद तो ये चले गए, वहाँ छिपने की जगह थी विशाल की लकड़ी, उसी में इन्होंने अपने को लकड़ी से छुपा लिया। आप हैरत करें कि अब उस वक्त जो मौजा कहते कि लड़का 6 महीने का था और इतनी देर तक वो लोग हुड़दंग मचाते रहे, उनको ढूंढते रहे, एक चीज पलट के वो बच्चा रोता आवाज़ तक नहीं देता। 6 महीने का बच्चा कितनी देर खामोश रह सकता है बगैर अपनी माँ? ये मौसम का मुल्क आप सोचो, ये मौजात में थे कि हुसैन को बचाना था, एक मर्जे की हिफाजत नहीं। अगर वो बच्चा रो देता, जबकि उन्होंने वो लकड़ी का पूरा अड़क छिपा लिया, उनके एक शागिर्द दोनों लोग, ये 1802 का वाक़या। उस वक्त जो है वो मौजाती तौर पर बच्ची 6 में बच्चा जो है वो रोया ही नहीं। उसके बाद जो लोग आए हैं उन्होंने और उस पर लकड़ी डाल दी, उलट पड़ थे, तो और बेचारे निकल ही नहीं सकते। तब जब उनको ढूंढते लोग चले गए, तब उनको ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे तो लकड़ी उल्टी गई। तो मौजाती तौर पर देखा ही देखिए उस सालिम जिंदा नहीं। वो नहीं कहा दौर में अगर इंसान अक्ल अपनी खोले तो पाकीज़ा लोग मौजूद हैं। अब इसके बाद जो असल मौजूदा सुनी, उसके बाद जब ये जाते हैं, अब इनको फिक्र हुई अपनी जान की नहीं, रौज़े इमाम हुसैन की फिक्र हुई। आते हैं रौज़े की तो देखते हैं कि जाली जो है चल चुकी, तोड़ डाली, खत्म कर, हत्ता के कब्र को श्रृंगार किया। अब ये जाते हैं तो वहाँ पे अब उनकी जो निगाह पड़ी तो आंखें बंद कर ली, तो इमाम हुसैन इस्लाम का शाना नजर आया। तो उस पर कुछ मट्टी जो है, ये अल्लाह की मोहब्बत है कि आज उसी की 1802 कहाँ लगभग जो है आज से 1200 साल के बाद हुसैन का शाना हल्का। तो इन्होंने किया क्या, उस पर कुछ मट्टी जो है आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, रुमाल थे दोनों उस्ताद और शागिर्द ने अपने रुमाल से उसको देखा नहीं कि इमाम मोहतरम, मतलब आप सोचिए क्या तो सौदा अपना मोइसा दिखा। उसके बाद उन्होंने हटाया खाक को, और जब वो रुमाल निकाला दोनों लोगों ने बाहर, उसके बाद वो पूरा लाल हो गया। और कहते हैं कि जो असल खाके शिफा किसी के पास है तो इन 2 ख़ानदानों में है उस्ताद और शागिर्द। और इसके मुद्दे में से है कि अबुल हसन अस्फहानी के बारे में या कोई साहब के बारे में, उनके शागिर्द ये भी रहते उनके बारे में। तो ये कहते हैं कि एक बार कोई साहब इतने बड़े इतने बड़े आदमी थे, तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये खुद रिवायत करता उसी चीज़ पढ़ के ज़्यादा हमारे उलमा कितना एहतराम करते। तो जब ये पढ़ते तो इनके घर में मजलिस होती, तो अब जब इतनी भीड़ होती थी, औरतें इनके कमरे तक आ जाती थी। इराकी औरतें आपने देखी, मतलब वो इस मामले में बहुत तेज होती, वो आके इनके कमरे तक चली जाती, भीड़ होती थी सब आदमी। तो इन्होंने कहा क्या, अपनी बीवी से कहा कि आप ये मस्जिद जो है कहीं और रखिएगा, क्योंकि हम पूरा कहते हैं भाई मैं भी ये पढ़ाता हूँ, मेरी जिम्मेदारी, दुनिया भर से लोग आते हैं मेरे दर्स में। इनका ये कहना था। अब इधर जो है जब कोई साहब पढ़ाने जाते तो 4 दिन तक नहीं गए, तो इनके दामाद थे, इनके शागिर्द थे, तब उनके पास लोग गए कि आखिर क्यों नहीं आ रहे, कोई साहब क्यों नहीं आ रहे पढ़ाने। तो जब इनके घर जाते हैं,
ان کے داماد بھی ہوتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں. بعد میں صدام نے 85 میں سے قتل بنا کے شہید کرا دیا. 85 میں اس کو شہید کرا دیا. جو شاہد ان کے داماد بھی تھے، شاگرد تھے. اس کے بعد جو ہے اب وہ کوئی صاحب آئے، انہوں نے پوچھا تفرات کے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہیں میری حالت بہت خراب ہو گئی، مجھے تنگی ہوئی، میرے پردے آزاد. آپ دیکھیے سب روحانی باتیں ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہوتا تھا. تو سوچیں یہ موضوع کی یعنی ہلکا تھا، اس وقت ہو جاتا مجھے تنگی ہوئی ہے. اس وجہ سے مطلب گویا میری آنکھوں کی مطلب روشنی میں اتنا نہیں کہ سامنے پہنچ، روشنی بالکل چلی گئی تھی. جوانی کا عالم تھا، روشنی چلی گئی. اب یہ کہتے ہیں اب کیا کرتا ہے، میں ایک چارہ ہے. تو کہ تم ایسا کرو، میں مجھے دروازے تک مجھے وہاں تک پہنچا دو، کیا وہاں تک مجھے پہنچا دو. جب یہ گئے ہیں لے کے ان کو تو وہاں سیڑھیاں رکھی تھی، وہاں خاک شفا رکھی تھی، اور خاک شفا جیسے وہی والی خاک شفا انہوں نے جو آنکھوں سے مس کی ہے فوراً ان کی روشنی حسین کو صبح قیامت تک آنے والے اپنے ہر چاہنے والے کے بارے میں پتا اور پہلے سے ہی اس کا انتظام کرتا. آپ اور کچھ کر سکتے کہ امام زمانہ اسلام جو ہے ہم سے بے خبر نہیں ہوتے، ہم بے خبر ہو جاتے. آپ تصور کریں. اور یہی اس طرح کے واقعات بھرے پڑے تو سید الشہداء کی محبت اور واقعی جو فاطمہ زہرا کے بیٹے سے محبت کرتا تھوڑا بھی احترام دکھاتا تو اللہ اسے مرتبہ دیتا. آپ دیکھیں کہ جب امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر کوفے کا رخ کیا اور راستے میں گھر کا رکھ کرا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ امام حسین کے لجام میں فرق دکھایا. آپ تصور نہیں کر سکتے کیا جرأت دکھائی تھی. لجام میں فرق ہاتھ ڈال دی عباس کی موجودگی. تو امام حسین نے جملہ کہا تھا، خود تیری ماں تیرے سونے کرے، خود تڑپ گئے، لیکن اپنی ماں کی محبت اور احترام کو فاطمہ زہرا میں قربان کر. تصور کریں کہ خود نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، اپنی ماں کی احترام اور محبت کو فاطمہ کے اوپر قربان کیا. ایک جملہ قائل کرنے سے رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہو، اب جس شخص میں یہ احترام ہو وہ جہنم کیسے جا سکتا. اسی لیے آگے رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ فاطمہ میرا ٹکڑا، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے، وہ ان کا احترام میرا، اور وہ جو اذیت پہنچائی اس نے وہ جہنم میں جائے. جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، مجھے خوش کرنے والے کی جگہ میری خوشی کا نتیجہ خوش کر. اللہ اکبر. اب جب یہ قافلہ شب عاشور ہے، کربلا پہنچ چکا ہے، اب گڑ تڑپ رہی، ایک طرف سے رتش کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک طرف سے خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں. اس مختصر سی جماعت کو اب ہم لوگ شکست دیتے ہیں اپنے نشے میں کہ اب کوئی کوفے والے امام حسین کی مدد نہیں کرتے. لیکن خود اس وقت مرض ہے. یہ لڑزہ کیسا تھا؟ دشمن کا سپاہی ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حر سے پوچھا کہ حر اگر مجھ سے پوچھا جائے کوفے میں بہادر ترین کون ہے تو میں تیرا نام لوں، تیرے اوپر تو لرزہ تاری، یہ تیری کیا حالت ہے؟
اللہ اکبر، یہ سننا ابر کیسے بتائیں؟ یہ جو علمت فاطمہ زہرا ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، اب کوئی فیشن میں منہ کیا دکھاؤں؟ مجھے کھڑا ہونا ہے فاطمہ سے، تو میں کیا کروں؟ یہ ادب کی سزائیں میری وجہ سے، میں گھیر کے لایا، میں نے خیمے ہٹوائے، میں نے پانی بند کرایا، سارا تو گناہ میرے اوپر ہے۔ کیا میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن پھر دماغ میں آتا ہے حسین قریب سے قریب، حسین علی کے بیٹے، چلو معافی مانگ کے دیکھتے ہیں، لیکن اس ندامت کے ساتھ تو میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ بیٹے سے کہتے میرا ہاتھ مار کے بعد، اور سید الشہداء کے پاس اس طرح سے آتے ہیں کہ قدموں پہ سب رکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ یعنی خود کو یقین نہیں تھا تو میں گناہگار ہوں، لیکن حسین جیسا قریب زمانے میں نہیں دیکھا۔ حسین اپنے چاہنے والوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، قدموں پہ سر رکھتے ہیں۔ حسین احساس ندامت بھی نہیں ہوتے، کہتے ہیں سر تو اٹھاؤ، ہو کون؟ اللہ۔ جب سر اٹھایا نظریں جھکی ہوئی ہیں تو حسین فرماتے ہیں اے خود میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا۔ ان کو ملال ہے نا، ان نے اپنی ماں کی محبت اور عظمت حسین کے اوپر قربان کر دی تھی نا، تو کہتے ہیں تمہاری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد۔ اب وہ کہتے ہیں آقا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجیے، یہ جو آپ کے بچے پیاس سے تڑپ رہے محشر میں کچھ میری ندامت کم ہو جائے آپ کے چند کے سامنے، اور جب میں اپنے بیٹے کو خاتون پہ غلط آ رہی ہوں، ان کے بیٹے کو اجازت ملتی ہے، ان کا بیٹا جاتا ہے زبردست جنگ کرتا ہے، جب زمین کربلا پہ آتا ہے تو اپنے بابا کو آخری سلام کہتا ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا حسین پہنچتے ہیں ان کے بجائے، اور ان کے بیٹے کا جنازہ احترام کے ساتھ خیمے میں لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اجازت مانگتے ہیں، مولا کو اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں زبردست جنگ کرتے ہیں، جب زمین کربلا پہ آتے ہیں تو حسین کو آخری سلام کہتے ہیں، کہ آخری سلام سننا تھا۔ حسین ان کے پاس پہنچتے ہیں، عجیب منظر تاریخ نے دیکھا، ان کے سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، ان نے جو آنکھیں کھولی تو سید الشہداء کو دیکھا، خدا حافظ کہا، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حسین کو دکھانا ہے جو ہمارا احترام کرتے ہیں، جو ہماری ماں کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں فراموش نہیں کرتے، ان کی کس طرح سے عزت افزائی ہوتی ہے، ان کی پیشانی سے خون بہنا ہے، یہ خون کچھ نصیب ہو، یہ خون کتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا اور ان کی پیشانی پہ باندھا، یہ وہی فاطمہ کا رومال ہے، جب سیدہ ایک کرتا سی رہی تھی وقت آخر کے لیے تو وہ تمہارے لیے بھی ایک رومال سلا گیا تھا۔ یہ علم فاطمہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ ایک وہ آئے گا میرے بیٹے کا چاہنے والا اس طرح سے آئے گا، اسے احساس ندامت نہ ہو، تو فاطمہ کی طرف سے خاص توبہ تھا، اے ہن میری ماں کی بیچاری ماں کا رومال باندھو، اور وہ دن پہلے سرخرو ہو کے جانا، تمہیں دکھانے کی سر جھکانے کی سر اٹھا کے چلنا کہ میری ماں فاطمہ کا رومال تمہاری بیچاری میں، اسے انبیاء اس کی عظمت کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے ہن تمہیں بڑا ملال تھا، بڑی تکلیف تھی، حسین نے یہی تو کہا تھا، اور تیری ماں تیرے سو پہ بیٹھے، لیکن ہن تیری قسمت میں دنیا صبح قیامت تک کے لیے ہر آدمی ناز کرے گا کہ جب جس سب میں ماتمیں بچے گی، ارے دنیا ماتم کرے گی امام حسین کا، لیکن جب اہل بیت ماتم کریں گے، جب ام لیلا علی اکبر کا ماتم کرے گی، جب زینب محمد کا ماتم کرے گی، جب رباب بیٹھ کے سکینہ اصغر کا ماتم کرے گی، جب فاطمہ زہرا بیٹھ کے اپنے حسین کا ماتم کرے گی،
دعا بھی اس وقت تیرا ماتم کرے گی حسین بشارت دے رہے اللہ